हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सफ़ीर उर्दू में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम हो गया होगा कि DSSB-TGT उर्दू का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था वो फिर से डेट आ चुकी है, यानी 13 अक्टूबर 2024 को संडे के दिन सेकंड शिफ्ट में आपका दोबारा एग्ज़ाम होने जा रहा है। दोस्तों, दोबारा एग्ज़ाम मतलब री एग्ज़ामिनेशन का डेट आ चुका है, क्योंकि यही एग्ज़ाम 27 अगस्त 2024 को होने वाला था, लेकिन वो किसी कारण कैंसिल हो गया था और DSSB ने कहा था कि फिर से री एग्ज़ामिनेशन का डेट हम जल्दी आउट करने वाले हैं, और वो घड़ी आ गई है, यानी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। यानी अब हमारा एग्ज़ाम होगा 13 अक्टूबर 2024 को। साथियों, अगर आप अभी तक अपनी तैयारी को रोक के रखे थे तो फिर से आप एक मर्तबा खड़े हो जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपके पास पूरा एक महीना टाइम बचा हुआ है। दोस्तों, आप अपने आप को फिर से तैयार कर सकते हैं और दिल्ली गवर्नमेंट का टीचर आप बन सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए और बाकी बचे हुए वक्त में अपने आप को सर्फ कर दीजिए और दुनिया से कट करके आप तैयारी में मशगूल हो जाइए। साथियों, कबल इससे कि मैं आप वीडियो शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आदिल शाही दौर के बारे में तफसीली गुफ्तगू बताया था, तफसीली गुफ्तगू की थी, और आदिल शाही दौर के जितने भी शुअरा थे उनके बारे में मैंने NCERT से आपको पढ़ाया था। आज का हमारा ये वीडियो कुतुब शाही दौर से ताल्लुक़ है, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी अहम है, और आपको एग्ज़ाम में कुतुब शाही दौर से सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, कुतुब शाही दौर जो कि 1495 से लेकर के 1690 तक चलता है, यानी 1495 से 1690 तक कुतुब शाही दौर कहलाता है। अब ये सवाल आता है कि कुतुब शाही दौर कहाँ पे इसका क़याम हुआ, तो आगे हम बताएंगे आपको। तो आप कुतुब शाही दौर का तारीख़ याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका दौर क्या है। तो 1495 से लेकर के 1690 ईस्वी तक गोलकंडा में कुतुब शाही हुकूमत 1508 से लेकर के 1686 तक कायम रही। कहाँ पे दोस्तों? गोलकंडा में कुतुब शाही दौर 1508 से लेकर के 1686 तक कायम रही। गोलकंडा का इलाका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मौजूदा महाराष्ट्र के बाज़ इलाकों पर मुश्तमिल है। अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि गोलकंडा में कौन कौन से इलाके आते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मौजूदा महाराष्ट्र के बाज़ इलाकों पर ये गोलकंडा जो है मुश्तमिल है। यहाँ की कुतुब शाही हुकूमत और दिल्ली की मुग़ल सल्तनत में नस्ली और तहज़ीबी यगानगत दिखाई देती है, यानी एक जैसी दिखाई देती है। इत्तेफाक से दोनों के इस्तेहकाम का ज़माना भी एक था, यानी दिल्ली की मुग़ल सल्तनत और इसी तरह गोलकंडा में कुतुब शाही दौर, दोनों के इस्तेहकाम का ज़माना एक ही है। अकबर की तरह इब्राहीम और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भी मकामी सतह पर तहज़ीबी यगानगत और बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने की कोशिश की। ये इतना अहम पॉइंट नहीं है दोस्तों। गोलकंडा की अदबी ज़ख़ीरे ने बीजापुर की अदबी रिवायत में एक नई जहत का इजाफ़ा किया। दोस्तों, बीजापुर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आदिल शाही दौर का क़याम अमल में आया था। कहाँ पे? बीजापुर में। और कुतुब शाही दौर गोलकंडा में। ये जहत इसको इबादत की है। इस दौर में भी शायरों और अदीबों के कई नाम मिलते हैं
जिनमें से चंद नाम अहम हैं। यानी गोलकुंडा में भी, यानी इस दौर से, कुतुब शाही दौर से भी बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो इस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं और उर्दू अदब के फ़रोग़ में और उर्दू को परवान चढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी दिखाई है, जिनके नाम हैं मंदरजा झैल, यानी महमूद फ़िरोज़, इसी तरह मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कौन है दोस्तों? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, असदुल्ला वजही, अब्दुल्ला कुतुब शाह, गवासी इब्न निशाती और काजी महमूद बहरी वगैरह के नाम गोलकुंडा के शायरों में लिया जाता है। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह किस दौर से ताल्लुक़ रखते थे, या असदुल्ला वजी किस दौर से ताल्लुक़ रखते थे, या फिर अब्दुल्ला कुतुब शाह गवासी इब्न निशाती किस दौर से ताल्लुक़ रखते थे। तो आपका जवाब होना चाहिए कुली कुतुब शाही दौर से, यानी कुतुब शाही दौर से इनका ताल्लुक़ है दोस्तों। अब एक एक शायर के बारे में नीचे वाले हिस्से में आपको मैं बताऊँगा दोस्तों। जैसे महमूद है, पहला शायर कौन है दोस्तों? महमूद है। महमूद कुतुब शाही हुकूमत के इब्तिदाई ज़माने के शायर थे। महमूद जो है कुतुब शाही हुकूमत के इब्तिदाई ज़माने के शायर थे। उनका ज़िक्र वजही और मोहम्मद कुली ने एहतराम के साथ लिया है। यानी ये इतना अहम शायर था जो कि कुतुब शाही हुकूमत के इब्तदाई ज़माने से ये ताल्लुक़ रखते थे। इनका ज़िक्र कौन लेते थे दोस्तों? वजही और मोहम्मद कुली ने एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ लिया है, क्योंकि ये अहम शायर थे। महमूद की गज़लें, मरसिया और दोहरे मुख्तलिफ़ बयाज़ों में मिलते हैं। इनकी गज़लों में फ़ारसी और मकामी ज़बान की लफ्ज़ियात का खुशगवार इम्तिजाज़ मिलता है, जो बाद में आने वाले शुअरा के लिए गज़ल के मैदान में नई राहें हमवार करने में काफ़ी मददगार साबित हो। तसनीफ़ है दोस्तों, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। इसका मौजू तसव्वुफ़ और उसलूब तमसीली है। इसका मौजू क्या है? सबरस का मौजू क्या? तसव्वुफ़ और उसलूब तमसीली है। चलिए दोस्तों, तो ये वजही के बारे में आपको याद होना चाहिए एक एक चीज़। अब अगला जो शायर, अहम शायर है दोस्तों, वह है कुली कुतुब शाह। ये बहुत अहम शायर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुली कुतुब शाह 1565 में इनकी पैदाइश हुई। कितने में दोस्तों? 1565 में। इसी तरह 1611 में इनकी वफ़ात हुई है। इस तरह की जो तारीख़ी पैदाइश है दोस्तों, शायरों के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर आपने किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में, इवन की यूजीसी नेट के पेपर में तरतीब वाले सवाल में तारीख़ पैदाइश के एतबार से पूछ लिया जाता है, तो ये तारीख़ पैदाइश किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए इनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुली कुतुब शाह के बारे में, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी कुतुब शाही ख़ानदान के 5वें हुक्मरान थे। तो दोस्तों, कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी कुतुब शाही ख़ानदान के 5वें हुक्मरान थे। ये कुली कुतुब शाह कितने हुक्मरान थे दोस्तों? 5वें हुक्मरान थे। और इन्हें जो है साहिब दीवान शायर कहा जाता है। किसको? कुली कुतुब शाह को दोस्तों। और ये 5वां हुक्मरान था किसके? कुतुब शाही दौर का। वो मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हम असर और हैदराबाद शहर के बानी थे। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इनका हम असर कौन है? तो मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हम असर, और हैदराबाद शहर के बानी कौन है? तो कुली कुतुब शाह हैं। 47 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। कितने साल में? 47 साल की उम्र में। ज़्यादा उम्र नहीं पा सके दोस्तों। कुली कुतुब शाह का उर्दू कुल्लियात 50,000 अशआर पर मुश्तमिल है दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए सवाल में कि कुली कुतुब शाह की कुल्लियात कितने हज़ार अशार पर मुश्तमिल है, तो आपका जवाब होना चाहिए 50,000 अशार पर मुश्तमिल है, जिसमें सभी असनाफ के नमूने मौजूद हैं। इन्होंने उर्दू शायरी की ईरानी शायरी के रंग व आहंग से रोशनास कराया। इन्होंने उर्दू शायरी को किससे रोशनास कराया? ईरानी शायरी के रंग व आहंग से रोशनास कराया, और इसमें हिंदुस्तानी फ़िक्र व एहसास और तहज़ीब व मुआशरत की अक्कासी की। यानी कुली कुतुब शाह ने
اپنے جو ہے کلیات میں یا اپنے کلام میں جو ہے ہندوستانی فکر و احساس اور تہذیب و معاشرت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں کی جھلکیاں دکھانے کی کوشش کی ہے دوستو۔ ان دونوں حیثیتوں سے محمد قلی قطب شاہ کا کلام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نائکا بھید اور شررنگا رس کی نزاکتوں سے واقف تھے۔ یہ بہت اہم ہو سکتا ہے آپ کے لیے کہ محمد قلی قطب شاہ جو ہے نائکا بھید اور شررنگا رس کی نزاکتوں سے واقف تھے دوستو، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے عورت کو ہر روپ میں پیش کیا ہے، قلی قطب شاہ نے عورت کو ہر روپ میں پیش کیا ہے۔ فارسی تلمیحات کے ساتھ ساتھ ہندو دیومالا اور ہندوستانی تلمیحات اور استعارے بھی خوب استعمال کیے ہیں۔ اب اگلا شاعر ہے دوستو جو کہ قطب شاہی دور سے تعلق رکھتا ہے، ان کا نام ہے عبداللہ قطب شاہ۔ کیا دوستو؟ عبداللہ قطب شاہ۔ انہوں نے اپنے نانا محمد قلی قطب شاہ کی ادبی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے نانا کا نام کیا ہے؟ محمد قلی قطب شاہ، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے آگے پڑھا، پیچھے پڑھا ہم نے۔ فنون لطیفہ اور شعر و ادب کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی شاعری میں کمال دکھایا ہے۔ فنون لطیفہ اور شعر و ادب کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعری میں بھی اپنا بڑا نام پیدا کیا ہے۔ ان کے کلام میں راگ رنگ کی محفلوں کی خوبصورت عکاسی ملتی ہے۔ تو عبداللہ قطب شاہ بھی آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ اور اگلا جو شاعر ہے دوستو جو کہ قلی قطب شاہ دور سے تعلق رکھتے ہیں، غواصی، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ قطب شاہی دور سے تعلق رکھنے والے غواصی قطب شاہی دور کے اہم شاعر تھے۔ قطب شاہی دور کے اہم شاعر تھے۔ آپ سے پوچھ لیا جائے گا کہ غواصی کس دور سے تعلق رکھتے تھے، عادل شاہی یا پھر قطب شاہی یا پھر نظام شاہی یا برید شاہی، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے قطب شاہی دور سے تعلق رکھتے تھے۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا۔ یہ سوال ہر حال میں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عبداللہ قطب شاہ نے انہیں کون سا خطاب عطا کیا؟ ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا دوستوں۔ وہ سفیر کے عہدے پر فائز تھے۔ کس عہدے پر فائز تھے غواصی؟ سفیر کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کی 3 مثنویاں مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ کافی مشہور ہے دوستو۔ ہر ایگزام میں کسی نہ کسی شکل میں ان کی تصنیف کے بارے میں، مثنوی کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے، اور یہ تینوں مثنویوں کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے، اس لیے تینوں مثنویوں کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ غزل، قصیدے، رباعی اور مرثیے پر مشتمل ان کا دیوان بھی موجود ہے۔ حسن و عشق کا موضوع ان کا خاص میدان ہے۔ غواصی کی تینوں مثنویاں عشقیہ ہیں۔ کیا ہے دوستو؟ تینوں مثنویاں عشقیہ ہیں، یعنی عشق کی کہانی اس میں بیان ہوئی ہے، لیکن عشقیہ قصے مختلف انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ جو ہے مختلف انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ ان قصوں کے پیچھے اخلاق اور معاشرت کے آئین و آداب بھی تمثیلی پیرائے میں نظم کیے گئے ہیں۔ زمان و بیان کے اعتبار سے بھی غواصی نے اپنی انفرادیت قائم کی ہے دوستو۔ اگلا شاعر ابن نشاطی بھی کم نہیں ہے دوستو، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے قطب شاہی دور میں، اور اردو ادب کے فروغ میں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور کئی مثنویاں لکھی، اور ان کی اور بھی تصانیف مشہور ہیں۔ ان کا نام ہے شیخ محمد مظہر۔ ان کا نام کیا ہے دوستو؟ شیخ محمد مظہر الدین، نام یاد ہونا چاہیے۔ وہ عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ کس کے دربار سے وابستہ تھے؟ عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کی مثنوی پھول بن، کیا دوستو؟ ان کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ پھول بن بہت مشہور ہوئی۔ پھول بن فارسی قصہ بساتین الانس کا دکنی ترجمہ ہے۔ آپ سے سوال میں ڈائریکٹ پوچھ لیا جائے گا کہ پھول بن کس فارسی قصہ کا دکنی ترجمہ ہے، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے بساتین الانس کا دکنی ترجمہ ہے۔ اس میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں بھی اشعار لکھے گئے ہیں۔ کس میں؟ پھول بن میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں، اس کی تعریف میں
شعر کہے گئے ہیں، شعر لکھے گئے ہیں۔ نشاطی کی یہ مثنوی لفظی اور معنوی خوبیوں سے پر ہے۔ اگلا شاعر ہے دوستو قطب شاہی دور سے جس کا تعلق ہے، وہ ہے بحری، جن کی وفات ہوئی ہے 1717 میں۔ پیدائش کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ان کا نام قاضی محمود اور تخلص بحری تھا۔ ان کا نام کیا تھا دوستو؟ قاضی محمود اور تخلص بحری تھا۔ وہ ایک معروف صوفی بزرگ تھے، معروف صوفی بزرگ تھے۔ من لگن ان کی مشہور مثنوی ہے، من لگن ان کی بہت ہی زیادہ مشہور مثنوی ہے۔ اس میں تصوف کے مضامین دل نشین حکایتوں کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ زبان و بیان کے اعتبار سے من لگن بلند پایا مثنوی ہے، یعنی زبان و بیان کا جو استعمال کیا گیا ہے اس کی وجہ سے من لگن کو بہت زیادہ بلندی حاصل ہوئی اور یہ اردو ادب میں شہرت رکھتے ہیں۔ ان کی دوسری مثنوی بھنگ آب نامہ بھی موجود ہے۔ دوسری مثنوی کون سی ہے دوستو؟ بھنگ آب نامہ بھی ان کی تصنیف ہے، مثنوی ہے۔ بحری نے غزلیں بھی لکھی ہیں جن میں شگفتگی روانی اور بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ دکن میں اردو ادب کی جو روایت عادل شاہی اور قطب شاہی دور میں قائم ہوئی، ان حکومتوں کے خاتمے کے بعد اس میں مزید ترقی ہوئی اور دو بڑے نام ولی اور سراج سامنے آئے، جن سے دکن اور شمال کی تفریق ختم ہو گئی دوستو۔ یعنی جیسے قطب شاہی دور، اسی طرح عادل شاہی دور نے دکن میں اردو ادب کو فروغ چڑھانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، لیکن ان کی خدمات تو ہے ہی، ان میں جو شعراء گزرے ہیں انہوں نے تو اردو ادب کو فروغ دیا ہی، لیکن ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جن دو ناموں کا ہم نام سنتے ہیں یا اردو ادب میں جن کو شہرت ملی ہے، وہ ہے ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی، جنہوں نے آگے چل کر کے دکن اور شمال کی تفریق کو ختم کر دیا کہ شمال نہیں الگ ہے اور اسی طرح جنوب الگ نہیں ہے بلکہ سب ایک ہے، اور اس تفریق جو پائی جاتی تھی پہلے، اس کو ختم کرنے والا کون ہے دوستو؟ ولی اور سراج اورنگ آبادی ہے۔ تو آج ہم آگے کیا پڑھیں گے؟ ولی دکنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ولی دکنی کی پیدائش دوستو 1668 میں ہوئی ہے۔ کتنے میں؟ 1668 میں، اور وفات NCERT کے مطابق آپ کے سامنے موجود ہے دوستو، 1707 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اگر آپ سے سوال میں کچھ اور آ جاتا ہے اور آپشن میں اگر 1707 ہے تو آپ کو 1707 ہی لگانا ہے، دوسرا لگانا نہیں ہے، کیونکہ یہ NCERT سے ہے اور حوالہ آپ NCERT ہی سے دے سکتے ہیں، تبھی جا کر کے قابل قبول ہوگا دوستو آپ کا حوالہ۔ تو ان کی وفات 1707 میں ہوئی ہے۔ ان کا نام ولی محمد تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ ولی محمد تھا۔ ان کے آبا و اجداد گجرات میں مقیم تھے۔ کہاں تھے ان کے آبا و اجداد مقیم؟ گجرات میں دوستو۔ وہاں سے ہجرت کر کے وہ دکن کی طرف آئے، یعنی گجرات سے ہجرت کر کے کہاں چلے آئے؟ دکن کی طرف چلے آئے، وہیں بس گئے، یعنی دکن ہی میں بس گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ولی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، لیکن دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے؟ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، جو کہ کہاں ہے؟ مہاراشٹر میں ہے۔ شاہ وجیہ الدین گجراتی کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ کس سے دوستو فیض حاصل کیا؟ شاہ وجیہ الدین سے۔ شاہ وجیہ الدین گجراتی کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ انہوں نے شاعری کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد اپنے پیش رو دکن کے دوسرے شعراء کے برخلاف صنف غزل کی طرف زیادہ توجہ کی، یعنی ولی دکنی نے غزل کی طرف، صنف غزل کی طرف انہوں نے توجہ کی اور اپنی خداداد صلاحیتوں سے اس صنف کو بہت جلد بام عروج تک پہنچا دیا، اور اپنی صلاحیت کی وجہ سے انہوں نے غزل گوئی کو بام عروج تک، یعنی بہت بلند مقام تک پہنچا دیا دوستو۔ ولی نے فارسی غزل کے مضامین اور تشبیہات و استعارات سے اپنی غزل کو آراستہ کیا، جس کی بدولت غزل میں ایک نئی روایت کا آغاز ہوا۔ غزل میں ایک نئی روایت کا آغاز ہوا، یعنی انہوں نے فارسی غزل کے مضامین، تشبیہات و استعارات کا استعمال انہوں نے اردو میں بھی کیا، اور جس کی وجہ سے غزل کو ایک نئی سمت ملی اور نئی روایت کا آغاز ولی دکنی نے کیا۔ جب ولی کا دیوان دہلی پہنچا اور اس کے بعد وہ 1700 میں خود یہاں آئے،
تو اہل دہلی نے ان کی اور ان کے کلام کی بڑی قدر کی۔ دوستو یہاں پر تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ولی کا دیوان جو ہے 1719 میں پہنچا۔ کتنے میں؟ 1719 میں، اور جو ہے اس سے پہلے وہ کہاں جا چکے تھے؟ 1700 میں۔ لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 1719 میں اس کا دیوان پہنچا اور اس کے بعد وہ 1700 میں دہلی آئے، تو اس میں تضاد نظر آتا ہے۔ آپ نے دوسری کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اس کا دیوان جو ہے 1719 میں پہنچا اور 1700 میں وہ اس سے پہلے دلی سے واپس آ گئے تھے۔ لیکن یہاں پہ دوسری بات کہی جا رہی ہے، آپ اس کنفیوژن کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کیجئے گا اپنے لحاظ سے، لیکن NCERT میں جو دیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ دوستوں ولی کے دہلی آنے سے قبل بھی اردو میں طبع آزمائی کی جاتی تھی، یعنی ولی جب دہلی نہیں آئے تھے اس سے پہلے بھی لوگوں نے اردو میں طبع آزمائی کی تھی، کوشش کی تھی اردو میں شعر و شاعری کرنے کی، لیکن عام طور پر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ لیکن عام طور پر جو وہاں کے لوگ تھے اردو کی طرف اتنا زیادہ توجہ نہیں دے سکے تھے، لیکن جیسے ہی ولی دکنی وہاں پہنچے اور ان کا دیوان پہنچا تو لوگ جو ہے اردو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ولی کی شگفتہ خوش آہنگ غزلوں نے دہلی کے شعراء کا دل موہ لیا اور وہ بھی اسی راہ پر چل پڑے، یعنی اردو میں انہوں نے شعر و شاعری کرنا شروع کر دیا۔ یہیں سے اردو شاعری کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ کہاں سے؟ جیسا کہ ولی دکنی کا دیوان پہنچا، اس کے بعد لوگوں نے اردو میں طبع آزمائی کی ولی سے قبل دہلی پہنچنے میں، لیکن جیسے جیسے ولی کا چھاپ پڑتا گیا اور شگفتہ و خوش آہنگ ولی نے غزلوں میں دکھائے تو دہلی کے شعراء کو جو یہ بات پسند آئی اور انہوں نے بھی جو ولی کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا، اور ایک طرح سے ولی دکنی نے شمالی ہند کے شعراء کا دل جیت لیا اور اس کو اپنی طرف مائل کر لیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہی سے اردو شاعری کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو ان کے چند اشعار حسب ذیل ہیں، یعنی ولی دکنی کے کچھ اشعار مندرجہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیا ہے دوستو؟ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، دل کو اگر مرتبہ ہو درپن کا، مفت ہے دیکھنا سریجن کا، جب میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا، شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا۔ تو آپ سے اگر شعر دے کر کے پوچھ لیا جائے کہ یہ کس کا شعر ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے ولی دکنی کے اشعار ہیں، شعر ہیں۔ دوستو اب جو اگلا شاعر ہے دوستو، جس کا نام اہم ہے اردو دنیا میں، ان کا نام ہے سراج اورنگ آبادی۔ کیا نام ہے دوستو ان کا؟ سراج اورنگ آبادی، جس کی پیدائش ہوئی ہے 1712 میں اور وفات ہوئی ہے 1764 میں، یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ ان کا نام سید شاہ سراج الدین حسینی اور تخلص سراج تھا۔ نام آپ کو پورا یاد ہونا چاہیے، تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ آپ سے ایگزام میں پوچھ لیا جائے گا، اور اگر آپ کو پختہ یاد نہ ہو تو آپ نام میں بھی غلطی کر سکتے ہیں، اور تخلص لیکن ان کا کیا تھا دوستو؟ سراج تھا۔ ان کے آبا و اجداد میرٹھ کے رہنے والے تھے۔ ان کے آبا و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ میرٹھ، جو کہ اتر پردیش کی ایک جگہ ہے، لیکن وہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ لیکن سراج بذات خود کہاں پیدا ہوئے؟ یعنی ان کی پیدائش کہیں اورنگ آباد میں، لیکن ان کے آبا و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ میرٹھ کے رہنے والے تھے، اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ کہاں پہ تعلیم حاصل کی؟ اورنگ آباد میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ سراج پر ہمیشہ جذب و کیف کا ایک عالم طاری رہتا ہے دوستو۔ اسی عالم میں وہ شعر بھی کہتے رہتے تھے، اسی وجہ سے ان کے کلام میں جذب اور سرمستی کی کیفیت بھی ملتی ہے۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ ان کے دو اشعار بہت ہی زیادہ اہم ہیں دوستو، ایک نیچے والا اور ایک پہلا والا۔ یار کو بے حجاب دیکھا ہوں، میں سمجھتا ہوں خواب دیکھا ہوں، دو رنگی خوب نہیں یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ یہ شعر بہت ہی زیادہ اہم ہے دوستو۔ یہ شعر دے کر آپ سے شاعر کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا کہ یہ کس کا شعر ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ صحیح لگا پائیے گا، ورنہ آپ کا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ولی اور سراج کے بعد شمالی ہند میں اردو شاعری کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے دوستو۔ ولی اور سراج کے بعد
جو شمالی ہند میں جن لوگوں نے شاعری کی اس وقت سے لے کر کے جو ہے اردو شاعری کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، نیا دور کہلاتا ہے، اور ولی اور سراج کا دور ایک الگ دور ہے دوستوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی دوستوں۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو قطب شاہی دور کے بارے میں مکمل جانکاری دی۔ امید کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں ضرور کریں، تاکہ مجھے آپ کی رائے کے بارے میں پتہ چل سکے۔ آپ کو اگر اچھا بھی لگے تو آپ ہمارے جو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر نوٹیفیکیشن کو آل کر لیجئے گا۔ اور دوستو، آپ تیاری میں بالکل ایک دم سے رات دن ایک کر دیجئے، تاکہ آپ جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کے گھر والوں کی خواہش ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ ٹیچر بنیں، اور وہ بھی ہندوستان کی راجدھانی دلی میں آپ سرکاری جاب کریں، آپ اپنی گاؤں کا نام روشن کریں، آپ اپنے والدین کا نام روشن کریں، آپ اپنے بھائی بہن اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں آپ ان کا نام روشن کریں۔ یہی میری خواہش ہے دوستو۔ آپ کو لیکن دنیا کو ترک کر کے صرف 1 مہینہ پڑھنے میں لگانا ہے، تبھی جا کر کے آپ کی تیاری مکمل ہو سکتی ہے۔ اور آپ ہمارے چینل سے ضرور جڑیں۔ انشاءاللہ میں جو ہے یہ سیریز چلا رہا ہوں NCERT کی، اس سے آپ کو کافی زیادہ مدد ملے گا، کیونکہ DSSB TGT اردو میں NCERT ہی سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمارے ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔